अस्सलाम वालेकुम। दो टोक के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। इस वक्त मुल्क की सूरत हाल जहां पर सैलाब से मुतासरा लोग और आवाम परेशान, हुक्मरान इस वक्त दीगर ममालिक में पहुँच कर इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ फोरम्स पे बात कर रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है पूरी दुनिया की, और आलम में इस्लाम के साथ साथ पूरी दुनिया को मिलकर पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकात की और साथ ही साथ उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर हमारे साथ इस वक्त इंसाफ ना किया गया और हमारी इमदाद ना की गई तो फिर हम अपने पाँव पे खड़े नहीं हो पाएंगे। हमें अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए पूरी दुनिया को मिलकर इस जद्दोजहद में साथ देना होगा और हमारी मदद करना होगी, तभी जाके हम अपने पाँव पे खड़े होंगे। वरना कोई भी शिकवा ना करे कि पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा ना हो सका। उसकी वजह यह कि सैलाबी सूरत हाल के बाद इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वहाँ पे सिर्फ यही नहीं कि हर तरफ परेशानी का आलम है, बल्कि तमाम ही लोग और सियासी जमातों से लेकर मुख्तलिफ इदारे मिलकर इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को इस बहरानी कैफियत से बाहर निकालें। आर्मी चीफ ने भी आज कराची का भी दौरा किया और यहाँ से वो बदीन की तरफ भी गए और दीगर शहरों का दौरा किया और वहाँ उन्होंने जो सैलाबी कामों में रिलीफ के काम है उसका जायज़ा लिया, मुख्तलिफ हिदायत भी दी और इसी तरीके से मुख्तलिफ जगहों पर काम भी हो रहा है। लेकिन ऐसे में बाज़ मकामात से कुछ करप्शन की इतलात भी आ रही हैं कि कुछ जगहों पर इस वक्त सैलाब मुतासरीन तक सही तरीके से खाना पानी या दीगर मामलात उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और वहां पर कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो उन तक वो सामान पहुंचने के बजाय अपने अपने मुख्तलिफ जो माल खाने हैं वहाँ पर वो जमा करने में लगे हुए हैं और इस सूरत हाल में भी लोगों के साथ बुरा सलूक कर रहे हैं। तो क्या ये सलूक जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि अंदरून में या बाज़ मकामात पर हो रहा है और इसके पीछे कहा यह जा रहा है कि बाज़ मजबूत लोग मौजूद हैं जिनके ऊपर हाथ डालना भी मुश्किल है और वो भी सियासी जमातों को ब्लैकमेल भी कर रहे होते हैं और उन सियासी जमातों का हिस्सा भी होते हैं, तो उन लोगों के खिलाफ कोई हाथ भी डालेगा और उन लोगों को कोई समझाएगा भी। साथ ही साथ जो बल्दियाती निज़ाम के हवाले से बात की जाए, अक्टूबर में बल्दियाती इंतखाबात का मामला है जहाँ पर इस वक्त शहर कराची में इंतखाबात होने जा रहे हैं और ऐसे में मुख्तलिफ सियासी जमातें, ख़ास तौर पर जमात इस्लामी हो या PSP और तहरीक इंसाफ हो, इन्होंने कमर कस ली है और इस वक्त मुख्तलिफ फोरम्स पे जाकर वो शहर कराची के हवाले से बात कर रहे हैं और उन मसाइल पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक की जानिब से KMC में लगाए जाने वाले जो टैक्स है उसके ऊपर जमात इस्लामी ने आज पटिशन दायर कर दी है और उस पटिशन के बाद उनका कहना है कि KMC का टैक्स न सिर्फ वापस लिया जाए बल्कि जो महंगी बिजली फराहम की जा रही है शहर कराची के लोगों को उसमें भी कमी लाई जाए। रेफरेंडम का उन्होंने आगाज़ कर दिया है। 23, 24 और 25 तारीख को जमात इस्लामी ने रेफरेंडम किया है कि क्या बिजली के बिल जमा होने भी चाहिए, जमा कराने भी चाहिए या नहीं कराने चाहिए, ये भी एक मामला है। और आज हमने देखा कि मुस्तफ़ा कमाल साहब भी पहुंचे हैदराबाद में, वहाँ पर उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने ख़ास तौर पे जो निशाना बनाया वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को बनाया। क्या उनके इस वक्त हदफ जो है वो सिर्फ MQM है या MQM को ही टारगेट करना है या दीगर जो इश्यूज़ हैं उसको भी टारगेट करेंगे या कोई उन्हें MQM से कोई बदला लेना है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मेहताब चांदीवाला साहब, तज़कियाकार हैं। जनाब बेहद शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। इनके साथ राजा राशिद अली, रहनुमा PSP यानी पाक सरज़मीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से। जनाब आप तशरीफ़ लाए, आपका भी शुक्रिया। राजा साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अब जहाँ इलेक्शन होने जा रहे हैं और दीगर मामलात हैं, सियासी जमातें अपनी अपनी सब बंदियाँ कर रही हैं, लेकिन हमने देखा आज भी PSP यानी मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं उन्होंने हैदराबाद में पहुंचकर जो गुफ्तगू की है मीडिया से उसमें ख़ास तौर पे उन्होंने MQM को ही निशाना बनाए रखा और MQM के हवाले से ही ज़्यादा बात की है। तो क्या उनका जो निशाना है वो सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, मसाइल नहीं है? देखिए जी, बात ये है कि पाक सरजमीन पार्टी जो बनी है वो एक ख़ास मंशूर के तहत बनी है। सिर्फ इसलिए नहीं कि हम इक़्तिदार हासिल करें, जैसे कि 60 साल वाली, 50 साल वाली, 40 साल वाली पार्टीज़ ने इक़्तिदार हासिल करके और सिर्फ स्टेटस इंजॉय करने के लिए। उसकी मैं एक शॉर्ट सी एग्जांपल आपको, आपकी क्वेश्चन की मैं डायरेक्ट आता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको ब्रीफ कर दूँ। आप देखें 60 साल, 40 साल, 50 साल वाली जो पार्टीज़ हैं, कोई एक सीट प्राइम मिनिस्टर से लेके नीचे चौकीदार तक कोई एक सीट खाली नहीं रही कभी भी पाकिस्तान में। तो फिर ऐसा क्या हुआ, जब सारी सीटें फिलअप हैं तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहाँ पे पहुँच गया और कराची शहर जो है दुनिया के चौथे वर्स्ट ट्रेन सिटी के अंदर आ गया।
اور پاکستان جو ہے اوورآل اگر آپ دیکھیں فیڈرل گورنمنٹس بھی جتنی آئیں تو اس میں پاکستان کی ورلڈ رینکنگ میں ترقی پذیر ممالک میں کون سی ریٹنگ ہے؟ آپ کوئی ایک ہاسپٹل، ایک یونیورسٹی، ایک کوئی ادارہ بتائیں جو کہ ورلڈ ٹاپ رینکنگ کے اندر ہو. جہاں تک رہ گئی لیکن بات ایم کیو ایم کے اوپر میں آ رہا ہوں، ایم کیو ایم کا کراچی شہر کے اندر دیکھیں ایک مینڈیٹ تھا کہ میں ورڈ یوز کر رہا ہوں. ایم کیو ایم نے 2013 کے اندر لوکل گورنمنٹ جو تھا، جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ تھا، اس کے اندر پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں، آپ کے پاس شہر کے لوگوں کا مینڈیٹ تھا تو آپ کا کام تھا لوگوں کے جو رائٹس تھے ان کو پروٹیکٹ کرنا اور لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرنا. آپ نے بجائے یہ کام کرنے کے آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے امینڈمنٹ کر کے، آپ کے گورنر اس وقت وہاں بیٹھے تھے جنہوں نے انڈورس کیا، اور آپ نے اس شہر کے لوکل گورنمنٹ کے جو اختیارات تھے وہ پیپلز پارٹی کو آپ نے خود دیے. اور اس کے بعد آپ کے جو وسیم اختر صاحب میئر الیکٹ ہو کے آئے، وہ ہمیشہ بولتے رہے جی کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہیں. کیوں دیے ہیں آپ نے اختیارات؟ جب آپ کو اس شہر کے لوگوں نے مینڈیٹ دیا اور اس کے بعد آپ نے اس مینڈیٹ کو جان بوجھ کے پیپلز پارٹی کی جولی میں ڈال دیا. ایسا کیا تھا؟ آپ تو اس لیے پارٹی ایم کیو ایم جو ہے اس لیے اقتدار میں آئی تھی کہ انہوں نے کوٹا سسٹم کا نعرہ لگایا جی کہ لوگوں مہاجر جو ہیں ان کے رائٹس ان کو نہیں دیے جا رہے. ایک سٹرائک انہوں نے اپنے ٹینیور کے اندر نہیں کی. آپ نے لوگوں نے یہ ضرور یہ بات دیکھنی ہے کہ جس بس میں وہ سوار ہیں کیا وہ تباہی اور بربادی کی طرف جا رہی ہے. اسی طرح سے بہت ساری جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے بھی بہت ساری باتیں کی، اس میں وہ اپنے مقاصد میں پورے نہیں ہو سکے. لیکن مصطفیٰ کمال صاحب اس وقت جو ٹارگٹ لے کر چل رہے ہیں وہ مسائل یا کسی دوسری سیاسی جماعت کے بجائے ایم کیو ایم کو، کیا خاص کوئی ایجنڈا ہے کہ جناب ایم کیو ایم کو ہی ٹارگٹ کرنا؟ نہیں، خاص کوئی ایجنڈا نہیں. آپ دیکھیں نا، جس پارٹی نے آگے جا کے ایک تو یہ طریقہ ہے کہ ہم جو ود ڈیو کورس آف لا جو سسٹم ہے اس کو چھوڑ دیں اور اپنی مرضی سے ایک جنگل کا قانون لگ جائے، پھر تو ہم ایم کیو ایم کو کرٹیسائز نہیں کریں گے. ایم کیو ایم کو کرٹیسائز کرنے کی مین وجہ ایم کیو ایم نے ہمیشہ، آپ دیکھیں نا 40 سال سے یہ گورنمنٹ کا حصہ، فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ میں بھی، چاہے اپوزیشن میں تھے یا پاور میں تھے یا ان کے یہاں پہ میئرز بھی رہے ہیں. تو ہمارا اپنی پاک سرزمین پارٹی بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ جب ایک غلط بس کے اندر لوگ بیٹھ گئے اور وہ بس تباہی اور بربادی کے دانے کی طرف جا رہی ہے تو لوگوں کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے. ہم ان کو اس لیے کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ یار جس کام کے لیے آپ کو الیکٹ کر کے مینڈیٹ دے کے اسمبلیوں کے اندر بھیجا گیا، آپ ابھی بھی دیکھیں پی ڈی ایم کے ساتھ ریجیم چینج میں آپ پھر وہاں چلے گئے. ہمیشہ آپ کا پرپز لوگوں کے رائٹس، لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہے. ہمیشہ آپ کا پرپز جو ہے وہ صرف آپ کا سٹیٹس ہے. آپ کی کرسی نہیں جانی چاہیے. لوگ چاہے کھڈے میں جاتے ہیں وہ بے شک چلے جائیں. اس لیے ظاہر ہے ہم ان کو کرٹیسائز کریں گے کہ بھائی یہ آپ کا کون سا. چلیے ٹھیک ہے، میں آپ کے پاس دوبارہ سے آؤں گا تو یہ سوال ضرور کروں گا کہ جو ابھی تحریک لبیک کی طرف سے وہ تقریباً جیت رہی تھی یعنی 239 میں، وہاں پر ایم کیو ایم بڑی مشکل سے جیت پائی تھی. تو ایسے میں مصطفیٰ کمال صاحب نے بہت کہا تھا کہ میں ملنے کو تیار ہوں اور ہم مل کے کریں گے اور ہم کسی اور کو نہیں آنے دیں گے. لیکن اس کے بعد جو ہے ان کے قول فعل میں اس وقت تضاد نظر آ رہا ہے. اس پہ میں جواب آپ سے ضرور لوں گا، لیکن مہتاب صاحب کی طرف جاؤں گا بھی کہ مہتاب صاحب اس وقت سیلاب زدگان کی جو صورتحال ہے وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں، جو مسائل کے اندر اس وقت گھرے ہوئے ہیں. اس وقت الزامات لگنا شروع ہو گئے ہیں حکومت کے اوپر، حکومت سندھ پہ خاص طور پہ، کہ کچھ ایسے وڈیرے ہیں یا کچھ ایسے طاقتور لوگ موجود ہیں سندھ کے اندر جو سامان کو مستحقین تک نہیں پہنچنے دے رہے بلکہ اپنے اپنے گوداموں کے اندر بھر رہے ہیں. اور ایسے میں جو سندھ حکومت ہے کیا وہ ناکام نظر آ رہی ہے یا وہ خاموش ہے؟ کہ کیا پتا کہ وہی لوگ جو ہیں پھر بعد میں ان کو سپورٹ کریں. وقار بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایسی رپورٹس ہیں کہ جو سامان یہاں سے این جی اوز یا کچھ دوسرے لوگ صاحب حیثیت لوگ لے کے جا رہے ہیں، وہاں پہ جا کے ان کو بانٹنے نہیں دیا جا رہا. اور کچھ وہاں کے با اثر لوگ ہیں، کوئی بھی ہیں وہاں کے با اثر لوگ، وہ کہتے ہیں جی ہمیں دیں اور ہم اس کو جو ہے ڈسٹریبیوشن کریں گے. اور ظلم یہ ہے کہ وہاں پہ جن کو دیا جا رہا ہے، جن کو بھی سامان دیا جا رہا ہے، ان سے سادے پرچے پر انگوٹھا لگایا جا رہا ہے. اب وہ سادہ پرچہ کیوں اس پہ انگوٹھا لگایا جا رہا ہے یہ ایک الگ بات ہے، اس سوچنے کی بات ہے ایسا کیوں کیا جا رہا ہے. کیونکہ اگر آپ کیا کہتے ہیں کوئی چیز سنسیریٹی سے ادھر کر رہے ہیں تو آپ کو تو ڈائریکٹ سامان دینے کی اجازت دی جانی چاہیے.
کیونکہ وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی وڈیرے ہیں یا عام آدمی ہیں یا بااثر آدمی ہیں، وہ آپ ہی کے لوگوں کو سامان دے رہا ہے. جو آپ کو کرنا چاہیے وہ دوسرے باہر سے آن کے کر رہے ہیں. تو آپ کو ان کی سپورٹ کرنی چاہیے، ان کو مہمانداری دینی چاہیے، ان کو ساری فیسلٹیز دینی چاہیے، ان کو انڈیکیشن دینی چاہیے یہاں پہ یہ لوگ ہیں. لیکن ایسا نہیں ہو رہا. یہ چیزیں آج سے نہیں، تقریباً 15 سے 20 دن سے بہت زیادہ ہو رہی ہیں. اسی وجہ سے جو مخیر حضرات تھے، جو این جی اوز تھیں، وہاں جا رہی تھیں اور سامان ڈسٹریبیوشن کر رہی تھیں، انہوں نے بند کر دیا. اب بند کرنے کے بعد جو وہاں پہ حالات ہیں وہ اس سے بھی زیادہ بگڑ رہے ہیں. تو اب حکومت جب تک اس کے اندر خود انوالومنٹ نہیں ہوگی، جس طرح میں نے پہلے شاید پروگرام میں کہا تھا، یہ ڈسٹریبیوشن نظام جو ہے نا، یہ نظام جو ہے فوجیوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. یعنی کہ جو بھی وہاں پہ کر رہا ہے، جس طرح فوج دوسرے کام کر رہی ہیں اور آرمی چیف آج پہنچے بھی دورہ کیا انہوں نے، دوسرے ہیں، ایک نظام کے تحت ایک آرگنائزیشن چل رہی ہے. اس آرگنائزیشن کو اگر ہم دے دیں تو وہ ایک اچھی ڈسٹریبیوشن کر سکتی ہے. لیکن یہاں پہ جب ہم جاتے ہیں ہمیں 10 مسائل ہوتے ہیں، جان کا بھی خطرہ ہے. یعنی کہ ایک آدمی جا کے وہاں پہ جو ہے آپ ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں اور اپنا مال اور جان کو وہاں پہ دے رہے ہیں اور اپنی جان کے لیے خطرہ بھی پیدا کر رہے ہیں. تو اگر وہاں پہ اگر آپ نہیں دیتے تو آپ کے لیے ظاہر ہے جو معاملات چل رہے ہیں، جس طرح دھمکیاں، بہت سارے ہمارے جاننے والے ہیں. میں بھی چھوٹی سی این جی اوز کو کرتا ہوں، رن کرتا ہوں. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے لوگوں نے وہاں جانا چھوڑ دیا. ٹھیک ہے جناب، ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے اس وقت کہ شہر کراچی، جہاں پر بلدیاتی انتخابات کا معاملہ بھی ہے اور دیگر چیزیں ہیں، لیکن ایسے میں متحدہ قومی موومنٹ جہاں پر اس کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور جو اب ضمن انتخابات ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ اس طرح سے خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ کر سکی ہے. این 239 کی بات کریں تو وہاں پر ہونے والے انتخابات میں بڑی مشکل سے متحدہ قومی موومنٹ کو کامیابی ملی تھی. ایسے میں جب مصطفیٰ کمال وہاں پر پہنچے اور تحریک لبیک کے علاوہ اور دیگر لوگوں سے ان کی کچھ اسی طرح کے معاملات ہوئے جہاں پہ لڑائی جھگڑا بھی پیش آیا تھا، ایسے میں مصطفیٰ کمال نے کہا تھا کہ ہمیں مل کر ایک ساتھ آگے بڑھنا ہوگا اور شہر کراچی کے مسائل کو نہ صرف اجاگر کرنا ہوگا بلکہ آگے لے کر چلنا ہوگا. کیا وجہ ہے کہ وہ دوبارہ سے اب ایم کیو ایم کو ہی ہدف تنقید بنا رہے ہیں؟ کیا وہ فارمولا کہ اس وقت ہم مل کر شہر کراچی کو آگے کی طرف لے کر چلیں وہ کہاں چلا گیا؟ راجہ صاحب سے بات کریں گے، راجہ راشد علی جو کہ پی ایس پی سے تعلق رکھتے ہیں. فرمائیے گا. ہاں دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ وہ جو سٹیٹمنٹ این اے 239 کے حوالے سے تھا، کیونکہ ٹی ایل پی کے ساتھ جو کنفرنٹیشن، ٹی ایل پی نے جو اٹیکس جو کیے، گن شاٹس ہمارے مرکزی کیمپ کے اوپر، اور اس سے پہلے جو کہ 3 بجے کے بعد آن ورڈ، کیونکہ میں بھی اس کیمپ کے اندر موجود تھا، تو 3 بجے کے بعد آن ورڈ جو وہاں پہ ٹھپا جو کا سسٹم جو ٹی ایل پی والوں نے وہاں پہ کیا، جس وجہ سے بہت ساری انہوں نے بدنظمی بھی وہ پولنگ سٹیشنز کے اندر جو ہے وہ نظر آئی. اور ہم نے تقریباً 36 کمپلینس بھی الیکشن کمیشن کو کی اسی حوالے سے، اور ٹی ایل پی اور ایم کیو ایم کے حوالے سے ہم نے کمپلینس بھی کی الیکشن کمیشن کو آن ویری ڈے. اور یہ جو سٹیٹمنٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس چیز کو ظاہر ہے اس کو ریزسٹ کیا گیا پی ایس پی کی طرف سے، فیلڈ پہ بھی اور لیگلی بھی ہم نے اس کو کمپلین کیے. اور اس ریونج میں آ کے ہمارے کیمپس پہ آپ دیکھیں نا، بہت ساری پارٹیز تھیں، ایم کیو ایم بھی تھی، ان کی کیمپس پہ جا کے کیوں نہیں اٹیک کر رہے تھے؟ ہمارے اوپر آ کے یہ کیوں اٹیک کیا گیا؟ اور ایک نہیں 2 دفعہ آ کے اٹیک کیا گیا. تو مصطفیٰ بھائی نے جو بات کی تھی اس سچویشن کے اندر، جو بات کی تھی کہ اگر باہر سے لوگوں کو لا کے یہاں کراچی کے اوپر مسلط کیا جائے گا تو پھر ہمیں بھی اپنی جو پالیسی ہے اس کے بارے میں سوچنا ہے کہ ہم بھی آپس کی یہ جو چیزیں ہیں اس کے اندر جو ہے ہمیں اپنی جو ایشوز ہیں ایک جگہ پہ پہنچے، ایشوز کے اوپر جو ہے وہ ہمیں بھی ایک ہونا پڑے گا. ایشوز کے اوپر ہم بھی اس کے اوپر سوچیں گے کہ بھائی کہ اگر یہ باہر سے کوئی آتا ہے اس کو ٹرانسپورٹ کر کے یہاں پہ لایا جاتا ہے، جو پارٹی جو حلقہ ایون کہ حلقہ کیا پارٹی بھی یہاں کی نہیں ہے، وہ آ کے اس طریقے سے آپ
جو ویگو گاڑیاں تھیں ان کے اوپر سامنے انہوں نے لگا کے گنز اور ایک کیمپ کے اوپر ایک چوراہے کے اوپر آ کے وہ اٹیک کر رہے ہیں جہاں پہ کم سے کم 20 میڈیا کی گاڑیاں کھڑی تھیں. لائن فورسز جو ہے وہ 1000 آف لائن فورسز تھیں اور وہاں آ کے اس طریقے سے اوپن فائر کرنا, اٹیک کرنا. تو یہ اس سنیریو کے اندر, اس پیرائے کے اندر انہوں نے یہ بات کی تھی کہ اگر باہر سے کوئی ٹرانسپورٹ کر کے یہاں لایا جائے گا تو پھر خطے کی جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے ان ایشوز کے اوپر جو ہیں وہ سوچیں. اور یہ وہ بات تھی. لیکن جو ایم کیو ایم کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کرٹیسائز, دیکھیں آپ جب گورنمنٹ میں ہوں گے, آپ شہر کی اگر پارٹی ہوں گے اور 40 سال سے ہوں گے تو آپ کے اوپر ایک بہت بڑا ہیوی جو ہے برڈن ہے آف پروف ہے کہ آپ نے اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ آپ نے ریزسٹ کرنا ہے, آپ نے رائٹس دینے ہیں, آپ نے لوگوں کی ہر چیز کو پورا کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو لوگوں نے الیکٹ کر کے اسمبلیوں کے اندر بھیجا تو آپ جو پہلے تو کوئی لوگوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے. جو رائٹس اسٹیچیوٹ کے اندر دیے گئے ہیں لوکل گورنمنٹ کے اندر, وہ آپ دوسری پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے اپنے تھوڑے بہت جو مفادات ہیں ان کے تحت لیکن آپ اس کے راجو بھائی اوپر لیجسلیشن کر رہے ہیں. اس سے زیادہ تو تحریک انصاف کو سیٹیں ملی نا اس دفعہ, تو تحریک انصاف کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا. نہیں, تحریک انصاف کا بھی بالکل ذکر ہوتا ہے. تحریک انصاف دیکھیں نا, ابھی ہم ایم کیو ایم کے اوپر زیادہ اس لیے پھر وہ بات گھوم کے پھر وہیں آ جاتی ہے. ایم کیو ایم کے اوپر اگر ایم کیو ایم کی جگہ ہم ہوتے تو پھر کیا کرتے ہم؟ جو اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کراچی کی پارٹی ہیں تو آپ کراچی کے رائٹس کے لیے آپ بجائے لیجسلیشن کر کے ان کے رائٹس لوگوں کو دیتے ہیں. آپ ایک دفعہ تھوڑی کیا ہے. بیرسٹر جو مرتضیٰ وہاب صاحب ہیں, یہ کس کے مرہون منت ہیں؟ ایم کیو ایم کے. آپ کھڑے ہو جاتے. آج بھی کوٹا سسٹم رائج ہے یہاں پہ, تو ایم کیو ایم نے کتنی سٹرائکس کی ہیں اس کے اچھا, اوپر لیکن آپ لوگ بھی تو کتنا کھڑے ہوئے protest تھے, کیا. آپ لوگوں نے بھی بڑا احتجاج کیا تھا, معاہدے آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوئے, تو اس وقت آپ لوگ یہ بات کر لیتے کہ الیکشن بھی کرانا ہے اور اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹر جو غیر سیاسی ہو, جماعت اسلامی کے ساتھ مل جاتے نہیں, ہیں. ہمارے تو دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی کے ساتھ ملنا یا نہ ملنا یہ ایشو نہیں ہے. ایشو مین یہ تھا کہ جس پرنسپل سٹینڈ کے اوپر ہم نے پروٹیسٹ کیا, جماعت اسلامی نے بھی کہا جی کہ یہ ایشو جو ہے بالکل جینون ہے, تو ہم ان کے کیمپ پہ بھی ہم لوگوں نے وزٹ کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جب تک یہ مسئلے مسائل لوکل گورنمنٹ والا جو ایشو ہے, ہم نے ان کو ایک فارمولہ دے دیا کہ بھائی آپ, ظاہر ہے جنرل پبلک جو اس چیز کو سن رہی ہے ان کو تو سمجھ نہیں آتی یہ کیا مسئلہ ہے کہ لیجسلیشن کیا چیز ہوتی ہے. صرف سمپل بات ہے جو بھی ویورز ہیں ان کے لیے کہ ہم نے ان کو ساری پارٹیوں کو, پی ڈی ایم کی بھی, ایم کیو ایم سمیت, کہ بھائی آپ کانسٹیٹیوشن میں 2 امینڈمنٹ کر دیں, لوکل گورنمنٹ کا چیپٹر ایڈ کریں, ان کو ڈائریکٹ پیسے دے دیں. سمپل سی بات ہے. یہ بجائے یہ والا کام کرنے کے جو آپ پہلے سے آپ کے جو اسٹیچیوٹ کے اندر رائٹس گارنٹی کیے ہوئے ہیں, لکھے ہوئے ہیں, یہ اس کے اندر امینڈمنٹ کرتے ہیں اور وہ امینڈمنٹ بل لے کے آتے ہیں. 2021 میں بھی انہوں نے یہی کیا. ایم کیو ایم نے کیا کیا, یہ کہتے ہیں جی ہم نے ایک مذمتی قرارداد پیش کی, ہم نے جو ہے وہ ایک ریلی نکالی. بھائی اسمبلی کے اندر ہیں آپ نے ریلی نہیں نکالنی, آپ نے پوری ٹیم جو ہے نا گراؤنڈ سے باہر نکالنی ہے. اچھا, ان کے ساتھ صحیح. کب یہ کام تو ہوگا؟ اب آپ کو نہیں لگتا کہ اب جو ہے وہ الیکشن کے اندر جو ہے کسی بھی قسم کی کوئی مفاہمت, کوئی بات چیت اب نہیں ہو سکتی جو بلدیاتی ہونے والے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم کوئی صرف سیٹ اور یہ اقتدار صرف گین کرنے کے لیے پولیٹکس نہیں کر رہے. آج ابھی بات یہ ہے کہ پورے پاکستان کے اندر, کیونکہ ظاہر ہے ہمارا نیٹ ورک جو ہے پورے پاکستان میں ہے, کراچی کے اندر یہ اور سندھ کے اندر یہ ہم اپنے ٹارگٹس جب اچیو کر لیں گے, پولیٹیکل ٹارگٹس, تو پھر ہم پروسیڈ کریں گے باقی صوبوں کے اندر بھی. زیادہ ٹائم وہاں پہ لگے گا. ابھی بات یہ ہے کہ جب تک آپ بیسکس ٹھیک نہیں کریں گے, ہم صرف اس لیے تھوڑی کر رہے ہیں کسی کے جماعت اسلامی کے ساتھ مل کے ہم اقتدار میں آ جائیں, ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے, یہ ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے. صحیح ہے, کہ ٹارگٹ ہم آپ کی جو پیپلز ہے پارٹی کے ساتھ مل کے لوگوں کے حقوق چھنوا کے ان کو دے دیں اور ہم گورنمنٹ میں آ جائیں, یہ تو ہم 5 منٹ میں کر سکتے ہیں. ہمیں تو پی ٹی آئی کی طرف سے آفرز تھیں کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ آ جائیں, آپ ضم ہو جائیں یا ہمیں جوائن کر لیں یا ایفیلیشن کر لیں, لیکن ہمارا یہ ٹارگٹ ہی نہیں. ہمیں اور 10 سال لگ جائیں. چلیں آپ کے ہماری مخالفت ایم کیو ایم نہیں ہے. ہماری مخالفت وہ پالیسی, وہ قانون, وہ 500 وڈیروں کا وہ جو سسٹم جس کی انہوں نے بھی بات کی, وہ وہاں بیٹھ کے لوگوں کی, آپ لوگ سیلاب کے اندر بہ گئے, آپ ان کی چیزیں روک رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں جی ان کو سیف ایگزٹ نہیں دے رہے, وہاں تک ان کو جانے نہیں دے رہے, اور اس طریقے سے لوگوں کے مسائل جو ہے وہ تو بڑھ رہے ہیں. بالکل. اچھا مہتاب صاحب, اس وقت آپ نے ابھی گفتگو سنی بھی, تو کیا آپ سمجھتے ہیں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کراچی میں ہوں گے, تو سر کیا اس وقت جو صورتحال ہے شہر کراچی کی,
اس میں کیا کوئی ایک سیاسی جماعت آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ اقتدار میں آ سکے گی، اس کا جو میئر بنے گا، یا سب لوگ جو ہے وہ ایک چھتری تلے آ کے کام کر سکیں گے؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا. دیکھیں، ایک تو پہلے میں تھوڑا سا ایک وہ بتا دوں آپ کو، اب وہ نہ دن رہے نہ وہ راتیں، اب رہی ہیں صرف باتیں ہی باتیں. ٹھیک ہے جی. کراچی کے اندر ایک جماعت کا پاور کم از کم 10 سے 15 سال تک ہونا ناممکن ہے میرے اپنے اندازے کے مطابق. کراچی میں جب بھی جو پاور پلے کرے گا وہ کمبائنڈ کرے گا، جوائنٹ وینچر جو کرے گا وہی فائدے میں رہے گا میرے اندازے کے مطابق. اور کراچی میں جو سنیرو پہلے تھا، جیسے ایم کیو ایم اسٹریٹ پاور تھے، دوسرے تھے جس طرح مصطفیٰ کمال صاحب کی پارٹی ہے، ایکسائٹڈ دوسری پارٹیز ہیں، یہ سب مکس اپنے اپنے ایریے تک آئیں گی. جہاں پہ جس کا پاور ہے وہاں سے ان کے کینڈیڈیٹ جیتیں گے، جو میرا اپنا آئیڈیا ہے یا میری اپنی نالج ہے. اور اس کے اندر جو میئر جو بنے گا وہ کمبائنڈ بنے گا، ایک میئر بن نہیں سکتا، کیونکہ کراچی کے حالات اس ٹائم ایسے ہیں کہ ایک پارٹی یا ایک تنظیم ایک دوسرے کی سننے کو بھی تیار نہیں ہے. ہر آدمی جو ہے پاور پلے کی اس ٹائم جو ہے پاور پلے کی چکر میں ہے. میں سمجھتا ہوں سیدھا سا چکر میں ہے. بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے نا. تو کراچی کے اندر اگر سنسیئر ہیں سب لوگ تو ان کو جوائنٹ وینچر کرنا پڑے گا کراچی کے لیے سنسیئر. دیکھیں کراچی کے اندر پچھلے 1.5 سے 2 مہینے کی جو بارش ہے اس کے اندر سبوں کو حالات پتہ ہیں کیا ہے، سڑکیں کیا حالت ہے. اب جس طرح بھی بات ہو رہی تھی کہ جی وزیر اعظم جو ہے قرضہ لینے کے لیے یا XYZ جگہوں پر گئے، میں نام نہیں لینا چاہتا. کراچی کے اندر جو بارشوں کے بعد حالات ہیں آپ کو اس کا پتہ ہے، جتنا ہمیں قرضہ نہیں ملے گا اس سے بڑا نقصان ہم اٹھا رہے ہیں. ہم پیٹرول کی صورت میں اٹھا رہے ہیں، ہم اسپیئر پارٹس کی صورت میں اٹھا رہے ہیں، کیونکہ جن سڑکوں پہ ہماری گاڑیاں چل رہی ہیں اس کا اسپیئر پارٹس ہم بناتے نہیں ہیں، سارا امپورٹ کرتے ہیں. تو اربوں ڈالر ہمارا جائے گا یہاں سے. ٹھیک ہے، ہم نے اس کے بارے میں نہیں سوچ رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ جی پیسہ ہمارے پاس کسی طرح آ جائے اور ہم اس کو استعمال کر لیں. دیکھیں، اور سب سے زیادہ نقصان جو ہے اس پوری صورتحال میں عوام. ایک آپ کو یاد ہوگا شمالی کوریا ایک زمانے کے اندر ڈیفالٹر ہوتے ہوتے رہ گیا تھا. اس کی بڑی وجہ تھی اس نے اپنے ملک کے اندر، اگر ہسٹری پڑھ لیں، اس نے اپنے پورے ملک میں بریجز کا جال بچھا دیا تھا، لیکن ان کے پاس اوور ڈرافٹ ہو گیا. اس کی وجہ سے وہ لوگ، ہم نے کیا کہا، دیکھیں ہر چیز کی ایک پلاننگ ہوتی ہے، اس پلاننگ سے چلا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اب ہمارے پاس جو فنڈنگ آئے گی، کیا ہمارے پاس اس کی پوری اسٹیمنٹ ہے یا کوئی اس کی گراف ہمارے پاس بنا ہوا ہے، ہماری یہ فنڈنگ ہم نے یہاں استعمال کرنی ہے. لیکن یہ پہلے ہم نے یہ سوچنا پڑے گا، جو ہمارے اکنامک کے لوگ ہیں ان کو بٹھانا پڑے گا. اصل میں ہماری یہاں بس ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہیلتھ منسٹر جو ہوتا ہے وہ کسی اور سائڈ کا ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں جو ہے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کا کسی اور سائڈ کا ہوتی ہے، IT کے لوگ کوئی اور ہوتے ہیں، وزارت داخلہ کے لوگ کسی اور شعبے سے تعلق ہوتے ہیں. تو ہماری یہاں جب تک سنسیریٹی سے، دیکھیں ایک حکومت چلتی ہے، حکومت ایک آرگنائزیشن ہے. جس طرح ایک فوج چلتی ہے، فوج کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کیا کہتے ہیں میڈیکل کے شعبے کو آپ ٹینک کے شعبے میں دے دیں یا ٹینک کے شعبے کو. اچھا، میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس. ایک بریک ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. اس وقت جہاں پر سیاسی گہما گہمی اور عروج پر ہے، وہیں پر جو وزیر اعظم ہیں وہ باہر گئے ہوئے ہیں، پاکستان کے لیے امداد کے سامان کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن ایسے میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ انہیں کچھ ہاتھ نہیں آئے گا اور یہ ناکام ہوں گے اور ہم پہنچنے والے ہیں اسلام آباد. اور اب عمران خان کا کہنا ہے کہ میں ایسی پلاننگ کے ساتھ آؤں گا جو پہلے نہیں آیا تھا اور اس دفعہ بھرپور تیاری کے ساتھ آؤں گا. جس کے جواب میں احسن اقبال اور خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے کہ کیا اس بھرپور تیاری کا مطلب لاشیں گرانا ہے. اور یہی ہم جان لیتے ہیں. شاہد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، کہ کیا عمران خان صاحب اس دفعہ جو آئیں گے لاشیں گرانے کے لیے آ رہے ہیں یا کس پلاننگ سے آ رہے ہیں؟ شاہد صاحب خوش آمدید کہیں گے آپ کو. شاہد صاحب کیا کہیں گے اس وقت جو عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ میں بھرپور تیاری کے ساتھ اس دفعہ اسلام آباد آؤں گا، تو سر وہ بھرپور تیاری آخر ہے کیا؟ بہت شکریہ وقار بھائی. دراصل بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستانی قوم کی جو امید ہے وہ عمران خان صاحب ہیں.
भरपूर रियायत का मतलब ये है, जो ये इम्पोर्टेड हुकूमत जब से आई है और इन्होंने आवाम को एक कंज्यूमर सा निकाल दिया है, आवाम का जो है ना चमड़ा उतार दिया है, महंगाई शदीद जो इन्होंने महंगाई की है, 169 रुपए डॉलर से 250 रुपए पे पहुंचाने वाली हुकूमत, और जो घी, तेल, टमाटर, प्याज, जो रोजमर्रा गरीब आदमी की चीजें थी, वो सारी होश बहा 10 गुना इजाफा करके जो इन्होंने अवाम को तकलीफ दी है, उसके लिए इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया है कि अब मजीद अपनी आवाम पे जो है ना, ये जो इनके लिए हुए कर्जे हैं, इनकी जो अयाशिया है, इनकी जो वफाकी वज़रा का बोझ है, वो आवाम पे बर्दाश्त नहीं करने देंगे। इसी सिलसिले में इमरान खान साहब एक कॉल देने जा रहे हैं पाकिस्तानी अवाम को, और जो पाकिस्तानी अवाम, तो पूरा पाकिस्तान इनसे तंग है जिस तरीके से आए हैं, उसके लिए जो है ना पूरा पाकिस्तान निकलेगा अपने हुकूक के लिए पुरअमन। जिस तरीके से पहले भी तहरीक इंसाफ ने 126 दिन धरना दिया था, सर वो भरपूर तैयारी का बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद भी पाकिस्तान के हुकूक के लिए इमरान खान साहब निकलेगा, और हकीकी जो पाकिस्तानी कौम की जो हुकूक है वो उनको दिलवाएंगे इस इम्पोर्टेड हुकूमत से, क्योंकि ये अपनी अयाशियों, अपनी केसेस खत्म करने के लिए और बिरूनी आकाओं को खुश करने के लिए हुकूमत में जिस दूसरे दरवाजे से आए हैं, वो पूरी कौम को। अच्छा ये बताइएगा कि वो हकीम साहब जो हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है, जो माजून लेकर बैठे हुए हैं, यानी राना सनाउल्लाह साहब का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिन्होंने कहा है कि हम तो ड्रोन के हवाले से भी इस दफ़ा शेयरिंग कर सकते हैं और मुख्तलिफ तजावीज़ जो हैं वो तैयार हैं हमारे पास भी, तो किस तरह से फिर आप इस्लामाबाद आएंगे? आवाम तो अभी से खौफजदा होकर अपने घरों में बैठ जाएंगे। छोड़े जी, किस आदमी की बात कर रहे हैं जिनको अपनी आवाम के लिए, अपनी पाकिस्तानी आवाम के लिए, बदकिस्मती से तो वो हादसाती तौर पे वजीर दाखिला बन गया है, लेकिन जब उसने अपनी आवाम, अपनी कौम के लिए ऐसे गलीज लफ्ज इस्तेमाल करता है ना, क्या उसका नाम लेना देना है, माजूनी वगैरह। शर्म आनी चाहिए उसको। पाकिस्तानी कौम निकल रही है यार, बांग्लादेशी इंडियन कौम नहीं निकल रही है अपने यहाँ के लिए, और ये उनका राइट है। लेकिन सर जब ये वाली बातें आप करके निकलेंगे, सर पहले भी आपने पहले भी शायद भाई पहले भी ऐसा हुआ कि तहरीक इंसाफ के हवाले से जो बातें की गई थी कि हम जबरदस्ती अपने फैसले मुसल्लत, ठीक है शायद भाई ये भी सुन लीजिएगा कि पहले भी खान साहब ने जो है इस तरह की बातें की थी, खास तौर पे आशिक रशीद साहब ने, कि हम आएंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और इस दफा भी खान साहब कह रहे हैं कि हम इस दफा जो आएंगे तो भरपूर तैयारी के साथ आएंगे। उससे लग ये रहा है, तासुर ये आ रहा है कि वो गालिबन लड़ने के लिए आ रहे हैं। नहीं, इंशाल्लाह 126 दिन का जो रिकॉर्ड था वो आप इंशाल्लाह इस बार अपना रिकॉर्ड टूटेगा। अच्छा। और जब तक जो है ना पाकिस्तानी कौम, और ये जब तक ये इलेक्शन जो पाकिस्तानी कौम का यही एक उसका हल है पाकिस्तान का, जो ये जिस दहाने पे ले गए पाकिस्तान को, तबाही के दहाने पे लेके गए, तो एक ही हल है ना, फ्री फेयर इलेक्शन। ठीक है, वो जो आप कह रहे हैं कि 126 दिन का भी रिकॉर्ड आप तोड़ देंगे, बिल्कुल ठीक है, आप धरना देंगे। हाँ अच्छा, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि 126 दिन का रिकॉर्ड भी हम तोड़ देंगे, तो ऐसे में तो यकीनन अगला साल का आप जो है इंतजार कर रहे हैं कि अगले साल ही इलेक्शन होंगे, तो 126 दिन के बाद तो फिर वही वाला वक्त आ जाएगा जिस पे हुकूमत कह रही है कि हम इलेक्शन करा देंगे। मेरा मतलब ये है कि हम लंबे टर्म के लिए जो है ना ये प्रोग्राम बना रहे हैं। अच्छा। और मुझे तो नहीं लगता कि ये 5 दिन के अंदर भी 5 दिन की प्रोटेस्ट से ये हुकूमत टेक जाएगी। अच्छा। इस तरीके से पूरी कौम निकलेगी ना अपने हुकूक के लिए, ये इंशाल्लाह दुनिया भी देखेगी और आप भी देखेंगे, तमाम चैनल भी देखेंगे। सही है। पाकिस्तानी कौम क्या चाहती है सर 25 तारीख की तरह वक्त आ गया है कि एक इम्पोर्टेंट हुकूमत है जिसने बेतहाशा महंगाई की है जी, और 300-400 रुपए का घी का तेल 800-900 रुपए में लेके गया है जी, 2600 रुपए में लेके गए हैं, डॉलर को 169 से 250 रुपए लेके गए हैं, 150 से लेके 250 रुपए लेके गए, तो ये क्या कारनामे है, किस लिए आए थे? ये तो महंगाई ठीक है, 100 रुपए करने आए थे, 70 रुपए करने आए थे, तो इसके लिए ये सीधी साफ जाहिर है इन्होंने क्या किया है। अभी तो इन्होंने अपने केसेस खत्म किए हैं, सबरदा गिलानी के, अपने शहबाज शरीफ के, नवाज शरीफ के, और ठीक है 10 साल बाहर बैठे हुए जिसके लिए जो आने भी वाले गालिबन इस्माइल साहब पे जो है ना पाकिस्तानी कौम का जो है ना वो चमड़ा उतारा है इन्होंने,
اب اس کو لانے کی تیاری جو ہے نا یہ کر رہے ہیں، جو بیش بہا پاکستانیوں کا مال لوٹ کے باہر لے کے گئے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا ابھی تک پاکستانی قوم کے لیے؟ ٹھیک ہے شاہد بھائی یہ میں جان لیتا ہوں. پی ایس پی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت اور مہتاب چاندی والا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، معروف تجزیہ کار ہیں. راجہ راشد علی صاحب اس وقت آپ نے سنا وہ کہہ رہے ہیں ہم بھرپور تیاری کے ساتھ آئیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی خدا نخواستہ فساد یا کوئی ہنگامہ رائی کا خطرہ تو نہیں؟ بالکل مختصر ہمارے پاس وقت ہے. دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ یہ ان کی کنفرنٹیشن تو پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کی جو پارٹیز ہیں 13 سال سے آنورڈ، پہلے یہ گورنمنٹ میں تھے وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے، وہ گورنمنٹ میں تھے یہ پروٹیسٹ کر رہے تھے. تو میرے خیال میں یہ ابھی جو ملک کی جو ابھی جس کنڈیشن کے اندر آ چکا ہے تو ملک اس طرح کی کنفرنٹیشن کا مزید متحمل نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت میں. اور بجائے اس کے جیسے نیشنل ڈیولپمنٹ ایکشن پلان ہے ایسی نیشنل ڈیولپمنٹ پلان بنایا جائے. کوئی بھی گورنمنٹ ہو چاہے یہ کسی کا کریڈٹ نہیں جانا چاہیے. آپ یہ جو انیگوریشن کی تختیاں ہیں لیجسلیشن کریں، نیشنل ہیروز کے نام پہ لگائیں. کوئی اپنے گھر سے پیسے لگا کے نہیں لگاتا، پبلک آف پاکستان کا پیسہ ہے. اور یہ پیسہ جو ہے جب یہ لگتا ہے تو یہ کوئی بھی کلیم نہ کرے. جو بھی لیڈر ہے وہ سرونٹ ہے پبلک آف پاکستان کا، وہ جب بھی آئے سرو کرے. جب تک یہ مائنڈ سیٹ نہیں آئے گا تب تک ہر کوئی یہ جو اپوزیشن والا ہے وہ دھرنے دے گا، گورنمنٹ والا جو ہے وہ ہر درمی کرے گا. تو 13 سال 2013 سے آج تک ہم یہی دیکھتے آ رہے ہیں. یہ ان کی گورنمنٹ آتی ہے وہ سارے مل کے یہاں سے کوئی ریلیاں نکال رہا ہے کراچی سے، کوئی ادھر سے نکال رہا ہے. بھائی جب آپ ریلیاں نکالنے والوں پیپلز پارٹی والوں آپ ابھی بتائیں نا، آپ گورنمنٹ کے اندر آ گئے ہیں، آپ گورنمنٹ کے اندر آ کے لوکل گورنمنٹ کے اختیارات چھینتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سسٹم ہے جو ہے وہ کوئی دینے کو تیار نہیں ہے. مہتاب صاحب فرمائیے گا. ابھی راجہ صاحب نے جو بات کہی ساری میری بو کی باتیں چھین لی ہیں انہوں نے. اچھا، تو یہی ہے ساری سنیریو یہی ہے. لیکن جو آگے دیکھا جا رہا ہے وہ جو جہاں دھرنا اور جس طرح ابھی جو باتیں ہو رہی تھی لاشیں گرنے کی، ایسا انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہیں ہوگا. اصل میں جب وہ جنگ ہوتی ہے اس کے اندر تمام چیزیں ایک دوسرے کے لیے لوگ جائز سمجھتے ہیں. لیکن جو میرا اپنا تجربہ ہے، میرا جو تجربہ پہلے بھی میں یہ کہہ چکا ہوں کہ اگر 2023 میں الیکشن ہوئے تو جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوگا شاید وہی جیتے گا. اچھا شاہد صاحب، اب آپ نے سنا ساری گفتگو جو یہاں پر ہے. اب آپ کو کیا لگ رہا ہے سر کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ کوئی بھی کام کریں سیاسی کوئی بھی اس پیمانے پر کریں کہ پاکستان کو نقصان نہ پہنچے. سیلاب کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. اگر ایسے میں دھرنے اور اس طرح کی سیاست ہوگی تو سر کیا پاکستان کو اس سے فائدہ ہوگا نقصان ہوگا؟ آپ کا اپنا تجزیہ کیا کہہ رہا ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو آپ دیکھیں جب سے یہ سیلاب آیا اور پاکستانی قوم کا جو یہ نقصان ہوا ہے مالی جانی، اس میں آپ دیکھ لیں کہ کون سی پارٹی کا کتنا کردار رہا ہے. کون سی پارٹی نے اپنی طرف سے ٹیلیٹون کر کے کروڑوں روپے جو ہے نا فنڈ، اربوں روپے فنڈ کون سی پارٹی نے اپنے پاکستانی قوم کے لیے اکٹھے کیے؟ اور کون سی پارٹی ہے جو ان کو فکر ہے؟ ابھی ثانیہ نشتر صاحبہ آپ کو پتا ہے کہ جس طریقے سے جدھر سیلاب آیا ہے بہترین انہوں نے جو پالیسی بنائی ہے کہ جن لوگوں کے گھر سیلاب سے ٹوٹے ہیں وہاں پہ جا کے بندہ وزٹ کرے گا، پھر وہاں گوگل پہ تصویر ڈال کے اس کی گھر کا لوکیشن ڈالے گا، NIC ڈالے گا، پھر ہماری ٹیم جائے گی وہاں اس کو اسی نمبر پہ جو ہے نا اسی جگہ پہ جو ہے نا اس کو گھر کا اگلی مونسون آ جائے گی شفاف طریقے سے. اچھا یہ دیکھیں یہ واحد تحریک انصاف ہی ہے جو سیلاب میں جو ہے نا اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہیں، اس متاثرین کے ساتھ. آپ سندھ کے اندر کیمرے گئے ہیں نا، آپ نے ویڈیوز دیکھے نا، کیا دہائیاں دے رہی ہے پی ڈی ایم والوں کو جو تصویریں بنانے کے لیے آ جاتے ہیں اور بیرونی ملک سے جو سیلاب کے لیے جو امداد آتی ہے وہ یہ لوگ جو ہے نا اپنے گوداموں میں ان کے MNAs اور APS کے گوداموں سے مل رہی ہے. تو ان کو اس پہ بھی شرم نہیں آنی چاہیے کہ یہ سیلاب کے لیے جو مدد کے لیے جو پیسے آتے ہیں ان کو بھی یہ نہیں چھوڑتے، معذوروں کے پیسے بھی یہ نہیں چھوڑتے. اور اوپر سے دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا میرے بھائی نے کہا کہ تحریک انصاف کو جو ہے نا الیکشن میں پتہ چلے گا. پتہ تو اب چلا ہے نا عوام کو کہ الیکٹرک کے جو ہے نا بلوں میں وہ کچرے کے پیسے جو KMC کے ہیں وہ بھی اس امپورٹڈ حکومت نے غریب کراچی کے عوام پہ ڈال دیے ہیں. اور عوام کے ساتھ جو بچی کچی جو مسئلہ تھا وہ جو پیسے تھے ان کے پاس وہ بھی جو ہے نا ان سے بٹور رہے ہیں. اچھا لیکن شاہد صاحب آپ نے بات بڑی اچھی کی ہے. آپ کے
हेड ऑफिस और स्थायी सरकार के नायब हुक्मरानों के घरों में डालना चाहिए। चलिए, अच्छा, इस पे आ रहा हूँ मैं, इस पे शाहिद भाई आ रहा हूँ, लेकिन ये फरमा दें कि आपने बहुत अच्छी बात की कि हम प्लानिंग करेंगे, उसके बाद फिर गूगल पे भी जाएंगे और उसके, तो सर ये तो इतना लंबा अरसा गुजर जाएगा, वो जो इस वक्त मुतासिरीन है जिन्हें फौरी रिलीफ चाहिए और उनको रेस्क्यू करना है फौरी तौर पे, वो तो सर फिर रुल जाएंगे। देखिए जी, हमारा तो वो तो एक अलग बात है ना, जो दूसरा जो हमारी जो इस वक्त जब से हमने इस पे स्टार्ट शुरू कर दिया है, इसमें शानिया निस्तर साहिबा के ज़ेरे निगरानी हमारी जो है ना इसके लिए कमेटी बन चुकी है, वो अपना काम कर रही है और बाकायदा आवामों को रिलीफ देना जो है ना तहरीक इंसाफ के जो मतलब वो बाकी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जिनको बैरूनी मुल्क जा जाके इनको कोई पैसे नहीं देते, उनको पता है कि ये चोर है और ये पैसे चोरी कर लेंगे तो इनको तो कोई पैसे देते नहीं है। तहरीक इंसाफ तो अपना काम कर रही है और लोगों को रिलीफ भी दे रही है। टेलीविजन भी आपने देखा जिस तरीके से फीडबैक आया है तहरीक इंसाफ का पाकिस्तानी कौम को, और बैरूनी जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है उन्होंने जिस तरीके से किरदार अदा किया है, बढ़ चढ़ के आगे आए हैं। आप वजीर आजम के अकाउंट में कोई टेलीफोन करे, कोई 10 रुपए जो है ना, आप ये बटन दबाएं, 10 रुपए वजीर आजम के अकाउंट में चले जाएंगे। हालांकि कसम वो 10 रुपए का बटन भी कोई नहीं दबाता कि नहीं ये भाई चोर है, वो पैसे कहा लेगा, ये तो इसके जेब में जाएंगे। चलिए ठीक है शाहिद भाई, मैं जरा अब दूसरे लोगों से थोड़ी सी एक बात बताऊं। देखें, जो जितनी पार्टीज हैं जो पैसे जमा कर रहे हैं, पार्टीज अपनी तरफ से क्या दे रही है, असल में अवाम का पैसा जमा करके अवाम को दिया जा रहा है। सिर्फ पार्टीज़ या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी चीज़, किस पार्टी ने कितना अरब रुपए कितना अपने फंड से दिया, ये अभी तक सामने कोई चीज़ नहीं आई है। ये तो ये है कि मैं किसी का पैसा जमा करके मैं दे रहा हूँ, तो ये किसी के ऊपर नहीं है, अवाम का पैसा जमा करके अवाम को दे। जिस तरह गवर्नमेंट जो है फंड ले रही है बाहर से, IMF के सर वो ये कह रहे हैं कि हम पे इतना एतमाद किया जा रहा है कि पैसा है जो अवाम को बाद में दिया जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, हम पे इतना एतमाद किया जा रहा है, यानी इमरान खान साहब पे इतना एतमाद किया जा रहा है कि अवाम उन तक पैसे दे रही है और वो आगे दे रहे हैं। तो क्या सर वाकई जमा भी हो रहा है क्या? देखें जी, जमा तो हो रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सबों के सामने किस तरह हो रही है। ये तो देखें, ये ऐसा पैसा है इसके अंदर अवाम को नहीं अल्लाह को जवाब देना है। सही, बेशक, बिल्कुल ठीक है। ठीक है राजा साहब, आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, इन्होंने जो शाहिद भाई ने अभी बात की है, उसके बाद लगता है आपको कि हाँ ये सैलाब से लड़ने जा रहे हैं या हुकूमत से लड़ने आ रहे हैं? देखिए जी कार भाई, बात यह है कि ये जो कुछ सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर हो चुकी है, चाहे वो नेचुरल ये सैलाब की सूरत में थी या वो पॉलिटिकल बहरान है, कन्फ्रंटेशन है या इनकॉम्पिटेंसी है या नेग्लिजेंसी है, जो कुछ भी होना था वो हो चुका। इसके बाद से मैं तो ये देखता हूँ कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान में वही पॉलिटिकल पार्टी सरवाइव करेगी, एग्जिस्ट करेगी, जो ट्रू स्पिरिट में पब्लिक का जो राइट्स हैं, पब्लिक के जो इख्तियारात हैं और उनके पैसे हैं वो उनके डोर स्टेप तक पहुंचाएगी। वही पार्टी एग्जिस्ट भी करेगी, वही पार्टी रूल भी करेगी, वही पार्टी इक़्तिदार के अंदर भी रहेगी और उसी से पाकिस्तान की आगे डेवलपमेंट वो वाबस्ता है। लेकिन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट फैक्ट, लेकिन अगर ये लेजिस्लेशन के जो इश्यूज़ हैं, ये जो नेशनल डेवलपमेंट प्लान है, इसके ऊपर जो भी करता धरता है वो इसके ऊपर ज़रूर सोचें कि ये चीज़ जो है, ये जो गवर्नमेंट्स आती हैं 2 साल के लिए या 5 साल के लिए, ये ठीक है पॉलिटिकल गवर्नमेंट से ही काम करने हैं, लेकिन आप एक डिपार्टमेंट बनाएं नेशनल डेवलपमेंट प्लान, जो कि वो डेवलपमेंट का काम नहीं रुकना चाहिए। यहाँ पे एक गवर्नमेंट आती है, वो अपना कोई, आपने देखा एक इनॉग्रेशन 4 प्राइम मिनिस्टर ने आके उसकी इनॉग्रेशन का इफ्तिताह किया अपने नामों से। ये दोनों चीजें जब आप हटा देंगे तो फिर ये माइंडसेट चेंज हो जाएगा कि हमने आना है सर्व करने के लिए। अच्छा ये बता दें कि क्या ये सिर्फ अनाउंसमेंट्स हो रही हैं खान साहब जो इस वक्त बैठे हुए हैं, या वाकई आपको लग रहा है कि लोग जमा भी करा रहे होंगे? नहीं, डेफिनेटली इसमें तो दो राय नहीं है। ज़ाहिर है अभी लोग जो हैं वो उस प्लेटफॉर्म को देखते हैं कि जी जो भी रिलायबल है, जैसे यहाँ कराची के अंदर जो भी NGOs काम कर रही हैं जैसे सैलानी वगैरह, तो जो लोग जिन इंस्टीट्यूशंस पे या जिन पार्टीज़ के ऊपर ट्रस्ट करेंगे, ज़ाहिर है डेफिनेटली लोग देंगे। ज़ाहिर है पाकिस्तान के लोग सारे जो हैं वो इस सिचुएशन के अंदर वो साइलेंट तो नहीं बैठ सकते। तो मेन, लेकिन इनकी बात बड़ी ज़बरदस्त जो इन्होंने की कि आप देखें गवर्नमेंट का काम होता है कि उनकी रेट हो, उनकी क्रेडिबिलिटी हो। आपको इंटरनेशनली भी जाके ये बात नहीं करनी चाहिए कि यार ये इस तरीके से हो, आपकी क्रेडिबिलिटी ऐसी होनी चाहिए गवर्नमेंट की कि इंटरनेशनली भी और
پبلک آف پاکستان بھی آپ کے اوپر ٹرسٹ کرے. ٹھیک اور یہ خاص کر کے اندرون سندھ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وڈیرے, یہ ختم کرو بھائی آپ اپنا یہ والا ڈرامہ. ٹھیک ہے جناب, اور لوگوں کی مدد کرنے کے لیے لوگوں کو آپ ایکسیس دیں. ٹھیک ہے شاہد بھائی, یہ فرما دیں, ابھی جو سوال میں نے ان لوگوں سے کیا تھا وہی آپ سے بھی ہے کہ اناؤنسمنٹس تو لوگ کر رہے ہیں کہ کروڑوں روپے آپ کے پاس آ رہے ہیں, لیکن کیا واقعی یہ بینکوں میں جمع بھی ہو رہے ہیں یا صرف اناؤنسمنٹس ہیں؟ دیکھیں جی, یہ جمع بھی ہو رہے ہیں اور اناؤنسمنٹ جنہوں نے, دیکھیں یہ کوئی زبردستی نہیں ہے کسی کے ساتھ جو ہے نا بھائی آپ اناؤنسمنٹ کراؤ اور آپ نے پیسے دینے دینے ہیں. جو اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں نا ورسز پاکستانی, تو اللہ کی رضا کے لیے اور عمران خان صاحب پہ ان کو اعتماد ہے, اس لیے پاکستانی قوم کو ان کے ہاتھوں اتنے پیسے دیے. ورنہ یہ باقی بھی تو لیڈر آنا ہے پی ڈی ایم کی, ایک ٹیلیفون کال تو کرائیں اپنی قوم کے لیے. کیا کیا انہوں نے, بلکہ یہ تو حکومت میں ہوتے ہوئے بھی ان کو کوئی پیسے اور امداد نہیں دیتے. ان کو پتا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ پیسے ان کو مستحقین کو نہیں پہنچیں گے. اب سندھ کے اندر آپ دیکھیں کتنی امداد آئی ہے, ان کے وڈیروں کے ڈیروں سے مچھردانیاں برآمد ہوئی ہیں, دوائیاں برآمد ہوئی ہیں. تو مجھے یہ بتائیں, لوگ سندھی دہائیاں دے رہے ہیں وہاں پہ سیلاب میں جو لوگ پھنسے. پہلے تو انہوں نے ظلم کیا کہ وہاں پہ جو ہے نا جو پانی کا جو بہاؤ تھا اس کا, وہ جو ہے نا غریب جو آبادیاں تھی اور جو اپنی کھیت اور فصل بچانے کے لیے بڑے بڑے وڈیروں نے ان کی طرف اس کا منہ موڑ لیا. پہلے تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا. وزیر اعظم صاحب جو ابھی امپورٹڈ وزیر اعظم ہے وہ آئے, تصویر مسیر کھنچوائی اور بلاول کی تعریف تو کرنی تھی چونکہ ان کے ساتھ اتحادی بیٹھے میں. بالکل صحیح ہے, جھوٹی تعریف کر کے واپس چلا گیا. یہ نہیں کہا کہ ان لوگوں کا حال بنایا کس نے ہے. ٹھیک ہے جناب شاہ صاحب, وقت انتہائی وقت کی قلت ہے. یہ حال جو ہے نا ٹھیک ہے اس میں یہی لوگ بھی ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے جناب, بہت شکریہ شاہد صاحب آپ کا, آپ نے قیمتی وقت دیا. بالکل نہیں صحیح ہے, ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب میں اپنے معزز مہمانوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ بھی تشریف لائے اور اپنے جو خیالات ہیں اس کا بھی اظہار کیا, اور اس کے ساتھ ہی مجھے وقار الحسن کو بھی اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.